अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 7 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। बलोचिस्तान के 2 अजला में सियासी दफातर के बाहर धमाके, 33 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पशीन में आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर और किला सैफुल्लाह में जमीयत उलमा इस्लाम फे के दफ्तर को निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग कल होगी। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। आम इंतखाबात के लिए 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 29,000 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास, 16,000 से जायद इंतहाई हसास करार। फौज, पुलिस और दीगर इदारों के लाखों अहलकार तैनात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ की रियाज में सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात, दिफाई तावन बढ़ाने और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में दिफाई नुमाइश का इनेकाद, पाकिस्तान, चीन, तुर्किया, अमरीका और बरतानिया समेत 75 ममालिक के वफूद की शिरकत, जदीद हरबी साजो सामान में शुरका की दिलचस्पी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे और बिजली के नरखों में रद्दोबदल से मुतालिक हुकूमती सिफारिशात तैयार, 9 फरवरी तक IMF हुक्काम मंजूरी दे सकते हैं। गजा में बदतरीन जारहियत जारी है, 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल की इमदाद का बिल मुस्तरद, बिल की कामयाबी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत जरूरी है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात नहीं हो सकते, सऊदी अरब का अमरीका को 2 टोक जवाब। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले दूसरी सेमीफाइनल के फातेह से होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पशीन के हल्का PB 47 में सियासी जमात के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। पशीन के इलाके खानोजई में PB 47 के आज़ाद उम्मीदवार असफन यार काकड़ के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है, जिसमें 16 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। धमाके की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बम इंतखाबी दफ्तर के करीब खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के वक्त इंतखाबी दफ्तर में पोलिंग एजेंट्स के नाम फाइनल किए जा रहे थे। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह में जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर के बाहर धमाके के नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के इंतखाबी दफ्तर के बाहर होने वाले धमाके से 10 अफराद जाँ बहक हो गए और 20 से जायद जख्मी हुए। धमाके के बाद इमदादी टीमों ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मों की ताब न लाकर मजीद 7 जख्मी जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह धमाके में मरने वालों की तादाद 17 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया। धमाके के वक्त मौलाना अब्दुल वासे दफ्तर में मौजूद नहीं थे। निगरां सूबाई हुकूमत ने 2 अजला में पे दर पे धमाकों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिनमें से 16,766 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पंजाब में 5,624, सिंध में 4,430, खैबर पख्तूनख्वा में 4,265 और बलूचिस्तान में 1,047 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। NA बाजौड़ में उम्मीदवार के कत्ल के बायस इलेक्शन नहीं होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पंजाब की 269 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। PP 266 रहीम यार खान में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस पोलिंग मुलतवी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। 3 सूबाई हलकों में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग नहीं होगी। सिंध की 130 और बलूचिस्तान की 51 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि चारों सूबों में कौमी असम्बली की 262 नशिस्तों के लिए वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील शुरू कर दी है।
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفنس شو الفتح 2 میزائل کے اسٹال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے پاکستان کے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور دفاعی اعتبار سے تیار کیے گئے سامان حرب کا معائنہ بھی کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹجک سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے سعودی ہم منصب جنرل فیاض بن حمید الرویلی، چیف آف جنرل اسٹاف اور چیف آف رائل سعودی لینڈ فورس سے بھی ملاقاتیں کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری ڈیفنس نمائش میں پاکستان، چین، ترکیہ، امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک کے وفود شریک ہیں۔ سعودی عرب میں 5 روزہ دفاعی نمائش میں 75 ملکوں کے 773 اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ نمائش میں جدید ٹیکنالوجی کے حامل دفاعی ساز و سامان اور روبوٹک کنٹرول سسٹم موجود ہیں، جبکہ جدید لڑاکا طیارے، میزائل اور ڈرون طیارے بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ بختر بند گاڑیاں، ٹینکس، جیپس اور دیگر فوجی گاڑیاں بھی دفاعی نمائش کا اہم حصہ ہیں۔ دفاعی نمائش میں پاکستان، چین، ترکیہ، امریکہ، برطانیہ اور انڈونیشیا سمیت 75 ملکوں کے وفود اپنے اسٹالز کے ساتھ موجود ہیں۔ 4 فروری سے لگنے والی 5 روزہ دفاعی نمائش کا اختتام 8 فروری کو ہوگا۔ IMF 9 فروری تک گردشی قرضے اور بجلی کے نرخوں سے متعلق منصوبوں کی منظوری دے گا۔ IMF حکام نے نگراں حکومت کی پاور ٹیرف سے متعلق حکمت عملی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ گردشی قرضے میں کمی اور بجلی کے نرخوں کو مناسب شرح پر برقرار رکھنے کے معاملے میں بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ نگراں حکومت کے اعداد و شمار میں صارفین سے 222 ارب کی سبسڈی واپس لے کر صنعتی صارفین کے لیے پاور ٹیرف میں 8.85 سینٹ سے 11.75 سینٹ فی یونٹ کمی کر دی جائے گی۔ جو گھریلو صارفین ماہانہ 400 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے فکس چارجز میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ صنعت کے لیے 14 سینٹ فی یونٹ کرنے سے ہی بین الاقوامی منڈیوں میں بھارت، بنگلہ دیش، دبئی اور ویتنام کی مصنوعات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ IMF حکام حکومتی سفارشات کی 9 فروری تک منظوری دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر ایہاب محمد عبدالحامد حسن نے چیف آف نیول اسٹاف سے ملاقات کی۔ پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر ایہاب نے نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ نگراں وفاقی وزیر برائے IT کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 10,000 روزگار مراکز قائم کر رہے ہیں، جس سے IT ایکسپورٹ میں سالانہ $10 ارب کا اضافہ ہو سکے گا۔ اسلام آباد میں ملک کے پہلے روزگار سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر عمر سیف نے کہا کہ IT تجارت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایکسل کنسلٹنگ سروس کے اشتراک سے IT بزنس سینٹر قائم کر دیا ہے، جہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں کو وزیر اعظم اسکیم کے تحت بلا سود قرض دیے جائیں گے، جس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں برآمدات بڑھنے سے سالانہ $10 ارب حاصل ہو سکیں گے۔ وعدے کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں بزنس سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ نئے کارخانے لگانے کے لیے NOC 2 ہفتوں میں جاری کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے لاہور میں صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات میں کہا کہ 6 بڑے شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ سرمایہ کاروں کو 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ NOC کا عمل آسان کر دیا ہے۔ نئے کارخانے اور فیکٹریز لگانے والوں کو 2 ہفتوں میں NOC جاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں صوبے کی ترقی، صنعت کی فروغ اور عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کا پیکج مسترد کر دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کے لیے $17.6 ارب کا پیکج پیش کیا گیا، جس کی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن نے شدید مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والے اراکین کا موقف تھا کہ صرف اسرائیل کی مدد کافی نہیں ہے، بلکہ یوکرین، معصوم فلسطینیوں اور امریکی سرحد کی حفاظت کے لیے بھی امدادی پیکج لایا جائے، جبکہ بل کے حامی ارکان کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی اسٹنٹ نہیں بلکہ یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کے لیے ہے، جو 7 اکتوبر کو کیے گئے حملے کے جواب میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ تاہم 2/3 اکثریت نہ ہونے پر اسرائیل کے لیے امدادی پیکج کا بل ایوان نے مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ناممکن ہیں۔
سعودی وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق دلوانے کے حوالے سے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنے اس مطالبے کو دہراتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین جنہوں نے ابھی تک فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا، ان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر فلسطین کے وجود کو تسلیم کریں، اور مزید یہ کہ ریاست کی بنیاد 1967 میں تجویز کردہ سرحد بندی کے مطابق ہونی چاہیے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ ان اقدامات سے فلسطینی عوام کو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے اور تنازع کا جامع اور منصفانہ حل تلاش کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یمن کے حوثی جنگجوؤں نے گزشتہ روز دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں 2 الگ حملوں میں امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک بیان میں حوثی ترجمان یحییٰ ساری نے کہا کہ پہلے حملے میں امریکی جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرا حملہ برطانوی جہاز پر کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے برطانوی جہاز پر کیے گئے حملے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ چلی کے سابق صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ چلی کے سابق صدر سیبسٹین پنیرا جنوبی چلی کے علاقے لاس ریوس جا رہے تھے۔ تیز بارش اور خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں سابق صدر سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ چلی کی بحریہ نے حادثے کے مقام سے لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ چلی کے صدر گیبریل نے ملک میں 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ آن جہانی صدر کی تدفین سرکاری طور پر کی جائے گی۔ سیبسٹین پنیرا 2010 سے 2014 اور 2018 سے 2022 تک چلی کے صدر رہ چکے ہیں۔ سینیگال کی اسمبلی نے ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ سینیگال کے صدر نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ حالات بہتر ہوتے ہی صدارتی الیکشن کی جانب بڑھیں گے، جبکہ اپوزیشن جماعت نے اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔ تاہم الیکشن ملتوی کرنے کے اعلان پر ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاج بھی کیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کو صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ کے عمل کو یقینی بنانا چاہیے تھا۔ یہ اعلان مایوس کن ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارت نے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر بنونی میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ جنوبی افریقہ نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 244 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم ابتدا میں مشکلات سے دوچار ہوئی اور 32 رنز پر 4 وکٹیں گنوا بیٹھی۔ اس مرحلے پر کپتان اور سچن داس نے عمدہ اور ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے میچ کا نقشہ بدل ڈالا۔ دونوں نے 5ویں وکٹ کے لیے 171 رنز کی شراکت قائم کی۔ بھارت نے میچ میں 2 وکٹوں سے کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انڈر 19 ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل میں بھارت کا مقابلہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میچ کے فاتح سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔